मेरा नाम असलम है। मेरी 3 बेटियां हैं। मैं अपनी बीवी और तीनों बेटियों के साथ आसूदा ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अपना ज़ाती कारोबार है। तीनों बेटियां अच्छे इदारों में तालीम हासिल कर रही हैं। छोटी दोनों कॉलेज में पढ़ती हैं और बड़ी बेटी किरण यूनिवर्सिटी होती है। शहर के एक पोश एरिया में नया घर लिया हुआ है। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, अल्लाह का दिया सब कुछ है। एक सुबह रोज़ के मामूल के मुताबिक मैं किरण को यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहा था। दौरान ड्राइव में किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था। किरण फ्रंट सीट पर खुले बालों से सर से दुपट्टा हटाए बैठी मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। आगे सिग्नल पे मैंने गाड़ी रोक दी थी। मैं फ़ोन पे बात करने के साथ साथ सिग्नल खुलने का टाइम भी देख रहा था। कॉल काट कर मैंने मोबाइल साइड पर रख कर किरण की तरफ देखा और कहा, बेटा 100 बार कहा है दुपट्टा सर से ना हटाया करो। किरण अपनी साइड की खिड़की से बाहर देख रही थी। मैंने लाशऊरी तौर पर इस तरफ देखा। रोड साइड पर बने फुटपाथ पे सफ़ेदे के दरख्त के नीचे और किरण की साइड पे सामने एक मटियाले रंग का कुत्ता खड़ा था और किरण की तरफ ही देख रहा था और साथ साथ दुम हिला रहा था। कुत्ते और गाड़ी के दरमियान बमुश्किल 7-8 फुट का फासला रहा होगा। मैं किरण की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया क्योंकि मेरी बेटी किरण पालतू जानवरों की बेहद शौकीन है। हमारे घर में 2 बिल्लियाँ, तोते, मोर और कई और पालतू परिंदे किरण ने अपने शौक की वजह से रखे थे। किरण को इतनी महवियत से कुत्ते की तरफ देखता देखकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि अब कुत्ता पालने की ख्वाहिश ना कर देना। किरण ने मेरी बात सुनकर मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। सिग्नल इस दौरान खुल चुका था। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। किरण अभी भी साइड मिरर से पीछे देख रही थी। मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। 10-12 मिनट की ड्राइव के बाद यूनिवर्सिटी आ गई। मैंने किरण को उतारा और वापस चल दिया। अभी मैं घर के सामने पहुंचा ही था कि किरण की कॉल आ गई। मैंने कॉल अटेंड करते ही कहा कि नहीं बेटा, कुत्ता घर नहीं रखने देना मैंने। मगर आगे से किरण की घबराई सी आवाज़ आई, अब्बू मुझे घर ले जाएं, मेरा दिल घबरा रहा है और मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मैंने ये सुनते ही कॉल काट दी और जल्दी से गाड़ी मोड़कर यूनिवर्सिटी की तरफ रवाना हो गया। कुछ मिनट में मैं किरण के पास था। किरण बेंच पे बैठी थी और दोनों हाथों से इसने सर पकड़ा हुआ था। मैंने उसे सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। वापसी में मैं बार बार पूछे जा रहा था कि किरण क्या हो रहा है, मगर किरण ने कोई जवाब न दिया, बस सर को पकड़कर बैठी रही। मैंने परेशानी के आलम में किरण की अम्मी को फ़ोन करके कहा कि जल्दी से गेट के बाहर आओ, किरण की तबीयत ठीक नहीं, अस्पताल जाना है। मेरा घर अस्पताल जाने के रास्ते में है। घर के गेट पर किरण की माँ परेशान खड़ी थी। गाड़ी में बैठते ही उसने सवालों की बौछार कर दी, मगर मैं खुद ला इल्म था। अस्पताल का रास्ता अभी हम तय ही कर रहे थे कि किरण ने बेहद ऊंची आवाज़ में कहा, अब्बू अब मैं ठीक हूँ, अम्मी से कहें ऊंचा बोलना बंद करें और मुझे अस्पताल नहीं जाना, मुझे घर वापस ले चलें। मैंने कहा, बेटा अच्छी बात है, तबीयत ठीक हो गई है, मगर अस्पताल डॉक्टर से चेक करवा लेते हैं। मगर किरण ने मेरी बात काटते हुए सख्त गुस्सा से चिल्लाते हुए बोली, अगर आपने गाड़ी घर की तरफ ना मोड़ी तो मैं चलती गाड़ी से छलांग लगा दूंगी। मैंने किरण की माँ की तरफ हैरानी से देखा। वो खुद मुंह खोले मुझे देख रही थी। मैंने गाड़ी का लॉक चेक किया, गाड़ी ऑटो लॉक पे थी। मैंने गाड़ी आहिस्ता की और घर की तरफ मोड़ दी, मगर मैं हैरानी के साथ अफसुर्दगी की कैफियत में था। मेरी बेटी ने मेरे साथ या अपनी माँ के साथ इस लहजा में कभी नहीं बात की थी। मैं हैरान था कि कुछ देर पहले किरण ने मुझे चाय बना के पिलाई थी। इसके बाद उसने यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी की और घर से निकलते वक्त माँ को कहा था कि मार्केट जाना है शाम को, जहन में रखिएगा। और हम बातें करते घर से निकले थे। ये सब अचानक क्या हुआ है? खैर इतनी देर में हम घर के सामने पहुँच गए। किरण को मैं अपने कमरे में ले आया और बेड पे लिटा दिया। किरण बिल्कुल खामोश थी। मैंने किरण के पास बैठकर उसके माथे को सहलाते हुए प्यार से कहा कि क्या हुआ था मेरी बेटी को। किरण के माथे पर हाथ रखते ही मुझे एहसास हो गया था कि किरण को बहुत तेज़ बुखार है, मगर मेरी बात का किरण ने कोई जवाब ना दिया। उसकी माँ ने किरण का सर दबाना चाहा, मगर किरण ने वो भी ना दबाने दिया। बेड से उठते हुए उसने कहा कि मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ, और ये कहकर वो उठकर चली गई। मैं और किरण की माँ हैरान व परेशान एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। उसकी माँ रोने लग गई कि मेरी बेटी को क्या हो गया है। मैंने कहा, रोना बंद करो, लगता है बुखार उसके सर को चढ़ गया है। तुम परेशान ना हो, मैं डॉक्टर को जाके मिलता हूँ। शाम तक किरण की तबीयत बिल्कुल ठीक थी।
حیران کن بات یہ تھی کہ کرن کو یہ سب یاد نہ تھا۔ اس کی ماں نے جب اسے بتایا تو وہ بھی حیران ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس لہجہ میں بات کرے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، جب بخار سر پر چڑھ جائے تو انسان کو احساس نہیں رہتا، میری عادت ہے، میں جلد سو جاتا ہوں۔ کرن کو باقی گھر والوں کے ساتھ باتیں کرتا اور ٹی وی دیکھتا چھوڑ کر میں سونے چلا گیا۔ میری آنکھ کرن کی امی کے مجھے جھنجھوڑنے پہ کھلی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ دونوں چھوٹی بیٹیاں اور کرن کی ماں مجھے کہے جا رہی تھیں کہ دیکھیں کرن کو کیا ہو گیا ہے۔ میں بدحواسی میں کرن کے کمرے کی طرف بھاگا۔ کرن اپنے بستر پر اوندھی پڑی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے تھے اور منہ سے ہوں ہوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کرن کو اٹھا لیا، عجیب سی بدبو اس کے وجود سے آ رہی تھی۔ میں اسے اٹھا کر گاڑی کی طرف بھاگا اور کچھ دیر بعد ہم ہسپتال تھے۔ میری پریشانی اب حیرانی میں بدلی ہوئی تھی، کیونکہ جیسے ہی کرن کو گاڑی میں بٹھا کر گھر کے گیٹ سے گاڑی باہر نکالی تھی، کرن ٹھیک ہو گئی تھی اور اسے ہوش آ گیا تھا، اور اس بار بھی صبح کی طرح وہ چلائی تھی کہ میں نے ہسپتال نہیں جانا، میں ٹھیک ہوں، مگر میں نے گاڑی ہسپتال ہی آ کر روکی تھی۔ ڈاکٹر نے تسلی سے چیک کر کے کہا کہ کرن بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کو جب سارا واقعہ سنایا تو اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا کہ یہ ڈپریشن کے دورے ہیں اور کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کی بیٹی کو کوئی ٹینشن ہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہسپتال سے گھر واپس آتے وقت میں پریشانی میں سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی کرن کو ڈپریشن کے دورے پڑ رہے ہیں۔ گھر جا کر کرن کی ماں تینوں بیٹیوں کے پاس ان کے کمرے ہی میں سو گئی۔ رات کے جانے کس پہر سوچتے سوچتے میں بھی سو گیا، مگر صبح صادق کے وقت کرن کی ماں نے مجھے اٹھا دیا۔ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس کے منہ سے کرن کا نام سنتے ہی میں کرن کے کمرے کی طرف بھاگا۔ کرن اپنے کمرے کے فرش پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی تو میں حیران رہ گیا۔ کرن کے آدھے سر کے بالوں سے اس کے گھٹنے بندھے تھے اور آدھے سر کے بالوں سے اس کے ہاتھ پیچھے کر کے بندھے تھے۔ میری دونوں چھوٹی بیٹیاں سہمی سی ایک طرف کھڑی تھی۔ میں نے جلدی سے بالوں کی دونوں گانٹھ کھولنے کی کوشش کی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ نہ گھٹنوں کے پاس سے بالوں کی گانٹھ کھل رہی تھی، نہ ہی ہاتھوں پہ بندھی گانٹھ۔ پتہ نہیں کیسے وہ گانٹھ کھلی۔ میں نے کرن کو اٹھا کے اس کے بستر پر لٹایا۔ کرن کے وجود سے انتہائی بدبو آ رہی تھی۔ کمرے میں کھڑا ہونا محال ہو رہا تھا۔ جیسے میں نے بالوں کی گانٹھ کھولی، کرن کا جسم ڈھیلا ہو گیا تھا اور اس کے منہ سے آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ اس کی ماں نے بتایا کہ میں کرن کے ساتھ ہی اس کے بستر پر سوئی تھی۔ میری آنکھ کرن کے منہ سے نکلنے والی آواز سے کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ کرن فرش پر اسی حالت میں بیٹھی ہے۔ میں نے فوراً اٹھ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر اس کا جسم اتنا وزنی تھا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ باقی دونوں بچیوں کو اٹھا کر میں آپ کی طرف بھاگی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی کہ نہ جانے میری بیٹی کو کیا ہوا ہے۔ میں نے اسے چپ ہو جانے کو کہا۔ اتنے میں کرن نے آنکھیں کھول لی۔ میں اس سے پوچھنے لگ گیا کہ بیٹا کیا ہوا ہے۔ اس نے کمزور آواز میں نکاہت بھرے لہجے میں کہا کہ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، بس جسم میں بہت درد ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر اسے دلاسا دیا، مگر میرے دماغ میں آ گیا تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ ایک بات میں نے نوٹ کی تھی کہ اس کیفیت میں کرن کے جسم سے انتہائی گندی بدبو آنے لگ جاتی ہے، مگر جیسے وہ نارمل ہوتی ہے بدبو آنا بھی بند ہو جاتی ہے۔ صبح ہوئی، میں نے کرن کی امی سے مشورہ کر کے اپنے ایک جاننے والے جو کہ عامل ہیں ان سے بات کی اور ان کو گھر لے آیا۔ انہوں نے حساب وغیرہ کیا، کرن کو دیکھا اور کہا اس پہ بہت سخت جادو ہے اور اس کا یہ توڑ ہے۔ میں نے کہا آپ کر دیں۔ وہ کافی دیر پڑھتے رہے۔ پڑھنے سے فارغ ہو کر انہوں نے کہا اب ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ سارا دن خیریت سے گزر گیا۔ اس رات کرن کی ماں نے ہال کمرے میں سب کے بستر لگا دیے تھے۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ کھلی۔ میں نے کرن کے بستر کی طرف دیکھا۔ کرن اپنے بستر پر نہ تھی۔ میں نے فوراً اس کی ماں کو جگایا اور اٹھ کر کرن کے کمرے کی طرف گیا۔ کمرے کی لائٹ آف تھی۔ میں نے لائٹ جلائی مگر کمرہ خالی تھا۔ ہم میاں بیوی نے سارے کمرے چیک کیے مگر کرن کہیں نہیں تھی۔ میں نے اوپر والے پورشن میں کمروں کو چیک کیا، وہاں بھی کرن کو نہ پا کر میرے اوسان خطا ہو رہے تھے۔ پریشانی سے میرے قدم منو وزنی ہو رہے تھے۔ میں اور کرن کی ماں پاگلوں کی طرح گھر کا کونا کونا چھان رہے تھے۔ ہم نیچے پورشن میں پہنچے۔ میں بھاگ کر ہال کے داخلی دروازے کی طرف بڑھا کہ صحن کی طرف جاؤں، مگر دروازے کو اندر سے لگی کنڈی دیکھ کر میں رک گیا۔
اتنی دیر میں کرن کی ماں نے کہا کہ سٹور میں دیکھیں۔ میں انہی قدموں سے واپس مڑا اور سٹور کی طرف بھاگا، مگر سٹور کے دروازے کی کنڈی باہر سے ہی بند تھی۔ میں نے مایوسی سے سٹور کا دروازہ کھولا۔ انتہائی گندی بدبو میرے ناک سے ٹکرائی۔ سٹور میں اندھیرا تھا۔ میں نے لائٹ جلائی، مگر کرن سٹور میں نہ نظر آئی۔ سٹور میں بدبو بتا رہی تھی کہ کرن سٹور میں ہے۔ اچانک میرے کانوں میں ہوں ہوں کی آواز ٹکرائی، جو کہ کرن کی ہی تھی۔ میں نے آواز کی سمت دیکھا جو سٹور میں بنے اوپر چھت کے روف سٹور سے آ رہی تھی۔ میں صندوق پر چڑھ گیا اور روف سٹور کے اندر جھانکا۔ میرے سامنے سامان کے بڑے کارٹن پڑے تھے اور کارٹن کے پیچھے سے ہوں ہوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کارٹن سائڈ پہ کیے۔ روف سٹور کے آخر میں دیوار سے ٹیک لگائے کرن گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ وزن ڈال کر اچھل کر روف سٹور میں چلا گیا اور دو زانوں بیٹھ کر میں نے کرن کی طرف دیکھا۔ کرن کو پکارا، مگر کرن نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ میری موجودگی سے بالکل بے خبر تھی اور اس کے منہ سے بس ہوں ہوں کی آواز نکل رہی تھی۔ میں نے اسے ٹانگ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اس کا منہ گھٹنوں میں تھا، بال اس کے گھٹنوں کے نیچے گانٹھ کی صورت بندھے تھے اور باقی بالوں سے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کمر پہ بندھے تھے۔ خدا یہ لمحہ کسی باپ کو نہ دکھائے۔ میں جلدی سے نیچے صندوق پہ اترا اور صندوق پہ کھڑے ہو کر میں نے کرن کو اٹھا لیا اور اسے صندوق پہ بٹھایا اور اس کے بال کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی ماں بھی روتی ہوئی میری مدد کر رہی تھی، مگر بالوں کی گانٹھیں نہ کھلیں۔ میں صندوق سے نیچے اترا اور کرن کو اٹھا کر سٹور سے باہر نکلا اور ہال میں داخل ہوا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے اور کرن میرے ہاتھوں سے گرتی گرتی رہ گئی۔ میری دونوں بیٹیاں نیچے فرش پر گری پڑی تھی۔ دونوں کے آپس میں سر ملے تھے اور ان کے منہ سے ہوں ہوں کی آوازیں نکل رہی تھی۔ کرن کی ماں چیختی ہوئی بیٹیوں کی طرف لپکی۔ میں نے کرن کو اس کے بستر پہ لٹایا اور مڑ کر فرش پہ گری بیٹیوں کو اٹھانے کی کوشش کی۔ دونوں کے بال آپس میں بندھے تھے اور دونوں کے وجود سے بدبو آ رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے دونوں کے بال کھولے اور ان کو اٹھا کر ان کے بستر پر لٹایا۔ ایک عجیب سا خوف کا احساس ہو رہا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کرن کی ماں کے رونے کی آواز بھی مجھے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں نے فون اٹھا کر اسی عامل کو فون ملایا۔ گھنٹی جا رہی تھی، مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ خیر تیسری دفعہ کی کوشش میں اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ اس کی نیند میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ میں نے جلدی سے کہا کہ میرے گھر میں مصیبت آ گئی ہے، میں آپ کو لینے آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے کال کاٹی اور کرن کی ماں کو تسلی دی اور بچیوں کے پاس ہی رکنے کی تاکید کر کے ہال کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ ہال سے نکلتے ہی میری نظر سامنے پڑی اور میں خوف کے ملے جلے احساس سے ٹھٹک کر رک گیا۔ میرے سامنے مٹیالے رنگ کا کتا بیٹھا تھا۔ ایک لمحے بعد میں نے حواس جمع کر کے اسے ہاتھ کے اشارے سے ہوش ہوش کر کے اسے ڈرایا۔ کتا اٹھا اور بڑے آرام سے چلتا ہوا گیٹ کی طرف بڑھا۔ گیٹ کے پاس پہنچ کر اس نے چھلانگ لگائی اور گیٹ سے ملحقہ دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کود گیا۔ میں حیران تھا کہ یہ کتا کہاں سے آ گیا۔ کچھ دیر بعد میں عامل صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ وہ بیچارہ میرے انتظار میں تھا۔ ہم اسی وقت واپس روانہ ہو گئے کہ میں گھر پہنچا تو ہال میں داخل ہوتے ہی مجھے تسلی کا احساس ہو گیا۔ تینوں بیٹیوں کو ہوش آ گیا تھا اور اپنی ماں سے چمٹی بیٹھی تھی۔ عامل صاحب نے سب کو دم کیا، پانی پلایا اور پڑھنے بیٹھ گئے۔ کوئی آدھ گھنٹے پڑھنے کے بعد کہنے لگے، میں نے حصار کر دیا ہے، اب ایسا نہ ہوگا۔ میں نے عامل صاحب سے پوچھا، عامل صاحب یہ سب کیا ماجرا ہے؟ تو وہ کہنے لگے، جادو کی وجہ ہے اور کچھ نہیں۔ کچھ رشتہ دار آپ سے رشتہ لینا چاہتے ہیں، یہ سب اسی کی شرارت ہے۔ عامل صاحب نے واپس جانا چاہا۔ میں نے کرن کی ماں کو دوبارہ بچیوں کے پاس ہی رکنے کی تاکید کی اور عامل صاحب کو چھوڑنے چلا گیا۔ ہم ابھی راستہ میں ہی ہوں گے کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ دوسری طرف کرن کی ماں تھی جو بتا رہی تھی کہ کرن کو دوبارہ کچھ ہو گیا ہے اور اس کے ہاتھ پیر مڑ گئے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ میں نے اس کے بعد نہ کوئی عامل نہ کوئی پیر چھوڑا۔ سب نے اپنا اپنا راگ الاپ کر علاج کیا۔ کچھ نے تو بچیوں پہ پڑھائی کرتے وقت تھپڑ بھی مارے، کچھ نے تو یہ بھی کہا کہ ہمارے آستانے چھوڑ جاؤ 3 دن کے لیے، پھر ٹھیک ہوں گی۔ اب آپ بتائیں میں نوجوان بچیاں کیسے کسی غیر محرم کے ہاں چھوڑ سکتا ہوں؟ ایک ماں ہونے کو ہے، میرے گھر سے سکون ختم ہو گیا ہے۔ میری بیٹیاں پورے خاندان میں موضوع ذکر بن گئی ہیں۔ خاندان میں قریبی رشتہ داروں میں 2 شادیاں ہوئیں اور دونوں گھروں نے فون کر کے کہہ دیا کہ برائے مہربانی بچیوں کی شادی ہے،
آپ دونوں میاں بیوی ہی آئیے گا، اپنی بچیوں کو نہ لائیے گا، مہمانوں نے برا منانا ہے، شادی کا موقع ہے، سب کی بچیاں ہوں گی، ایسے کسی اور کو اثر نہ ہو جائے۔ اس 1 مہینے میں دونوں پالتو بلیاں مر گئیں، طوطے رہے نہ، مور نہ چڑیاں، کوئی پالتو پرندہ نہیں بچا۔ اب یہ عالم ہے کہ کبھی کوئی بچی واش روم میں بالوں سے بندھی ملتی ہے، کبھی کوئی بچی سٹور میں۔ ایک دن تو حد ہو گئی، کرن اپنے کمرے میں دیوار میں بنی کپڑوں کی الماری میں بند کواڑوں کے اندر بالوں سے بندھی بے ہوش پائی گئی۔ آج کل گھر میں ہر وقت عجیب سی بدبو پھیلی رہتی ہے، میں بہت پریشان ہوں، میں اتنی دور سے آپ کو لینے آیا ہوں۔ ارشد صاحب میرے اس دوست کے بہنوئی ہیں۔ میرے دوست کی بیوی نے ارشد صاحب کی بیوی سے باتوں باتوں میں ذکر کیا تو انہوں نے آپ کا بتایا۔ بدر بھائی، آپ اس معاملے میں کچھ کر سکتے ہیں تو پلیز میرے ساتھ چلیں، اس کا اجر آپ کو اللہ دے گا۔ یہ کہہ کر اسلم صاحب خاموش ہو گئے۔ میں جو کافی دیر سے خاموش بیٹھا حیرانی سے اسلم صاحب کی یہ ساری باتیں سن رہا تھا، ان کو خاموشی اختیار کرتا دیکھ کر آمین کہہ کر اٹھ کر ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہونے چلا گیا۔ اسلم صاحب اپنے دوست کے ہمراہ ان کے ساتھ ساری رات کا سفر کر کے آج صبح صبح میرے قریبی تعلق والے ارشد صاحب کے ہمراہ میرے پاس آئے تھے۔ حال احوال کے بعد انہوں نے اپنا مسئلہ بتانا شروع کیا تھا اور بنا رکے سارا مسئلہ بتایا تھا، جسے سن کر ہی میں سمجھ گیا تھا کہ یہ سارا مسئلہ آصیب سے تعلق رکھتا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ارشد صاحب کو ان کے گھر چھوڑ کر ہم اسلم صاحب کے گھر جانے کے لیے شہر سے نکل رہے تھے۔ رات کے تقریباً 10 بجے ہوں گے جب ہم اسلم صاحب کے گھر پہنچے۔ اسلم صاحب کے دوست راستہ میں اتر گئے تھے۔ گاڑی سے اترنے کے بعد میں نے اسلم صاحب کی ہمراہی میں ان کے گھر کے ہال کمرے میں پہنچا، جہاں ان کی تینوں بیٹیاں اور ان کی بیوی موجود تھیں۔ گھر میں پھیلی مکروہ بدبو اور ایک مخصوص نحوست آصیب کی موجودگی کا منہ بولتا ثبوت تھا، اور بچیوں کے چہرے کی زردی مائل رنگت دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھا۔ سلام دعا کے بعد اسلم صاحب مجھے ڈرائنگ روم کی بجائے ایک بیڈ روم میں لے آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں فریش ہو جاؤں، اس کے بعد کھانا تیار ہے۔ میں نے کہا کھانا تو اب کرن اور بچوں کے ٹھیک ہونے کے بعد ہی کھاؤں گا، آپ اس وقت کسی صورت ایک مرغی کا بندوبست کریں۔ میں نے وضو کیا اور تیسرے کلمے کا ورد کرتا ہوا اسلم صاحب کے ہمراہ ہال کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس رات کی دھند بھری سحر کے وقت تقریباً 4 بجے کے بعد میں اسلم صاحب اور ان کی تینوں بیٹیوں کے ساتھ کرن کی یونیورسٹی کے روڈ پہ سفیدے کے درخت کے نیچے گاڑی روک کر اپنے سامنے کھڑے ایک مٹیالے رنگ کے کتے کے آگے ایک ذبح شدہ مرغی رکھ رہا تھا۔ تینوں بچیاں اور اسلم صاحب میرے پیچھے کھڑے تھے۔ کتے نے میرے پیچھے دیکھنے کی بھی جرت نہ کی، اپنا بڑا سا منہ کھولا اور مرغی اٹھا کر دھند بھرے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اسی وقت فجر کی اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور اسلم صاحب سے کہا، بھائی صاحب، رات جتنی کالی اور بڑی ہو دن ہو ہی جاتا ہے، ایک نئی سحر آپ کو مبارک ہو، چلیں گھر چلیں، بہت بھوک لگی ہے۔ یہ واقعہ پچھلے سال کے مہینے جنوری کا ہے۔ اسلم صاحب سے میری اکثر بات ہوتی رہتی ہے، کرن اور اس کی بہنیں اب بالکل ٹھیک ہیں، ان سے بھی بات ہوتی ہے، اور ہر بار میں ان کو تاکید کرتا ہوں کہ راستے میں دوپٹہ نہیں اتارنا۔ میں نے اپنی عملیات کی 18 سالہ زندگی میں ایک باپ کی بے بسی اس سے بڑھ کر نہیں دیکھی۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اسلم صاحب کی مدد کر کے میرا عملیات سیکھنے کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔